बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैगाम रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में आप हमें याद रखते हैं, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये ट्रांसमिशन आपकी ट्रांसमिशन है, जिसमें आप दीन के हवाले से, कुरान और सुन्नत के हवाले से रहनुमाई हासिल करते हैं। अ, आपको एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जस्तजू भी बढ़ जानी चाहिए, हमारी वो कोशिश बढ़ जानी चाहिए। जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम जैसे रमज़ान में बहुत ज़्यादा सदका और खैरात किया करते थे, बहुत ज़्यादा दुआओं का, बहुत ज़्यादा इबादत का अहतमाम किया करते थे। और आखिरी जब अशरा आ जाता था, आखिरी 10 रोज़े जब रह जाते थे, तो फिर इन ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए जुस्तजू, लगन और मेहनत और तेज़ हो जाती थी। सो हम भी क्या यही कर रहे हैं? आप और मैं इसी पे अमल पैरा हैं। हमें इस बात को सोचना चाहिए। बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स में जब मैसेजेस करते हैं कि आज हमने पैगाम टीवी से ये बात सीख ली है, ये बात हमें समझ में आ गई है, तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके भी दीन के बारे में रहनुमाई जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, या ये हमें इन्फॉर्म करते हैं कि पैगाम टीवी किस तरह से ज़िंदगियों को बदल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है कि हमारी ये काविश कामयाब हो रही है। लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा भी हिस्सा, हम भी अपना शेयर डाल रहे हैं। आखिरत के लिए हम भी कुछ खैर का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सो बहुत शुक्रिया। हमें देखते रहिए, सुनते रहिए, अमल करते रहिए, दूसरों को बताते रहिए, कुरान और सुन्नत के हवाले से रहनुमाई हासिल करते रहिए। पैगाम टीवी कामयाबी दो जहां की हमारा स्लोगन भी है, हमारा मिशन भी है, और दावत दीन का ये मौसर आलमी नेटवर्क है जो पिछले 15 बरस से अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, हमारी थोड़ी बहुत कोशिशें जो होती हैं, अल्लाह ताला उनको बढ़ा देते हैं। और आप लोग जो दुनिया के कोने कोने तक मौजूद हैं, 10 करोड़ से ज़ायद, एक छोटा सा तक अभी हमने सर्वे किया, उसके मुताबिक इसमें हमारे अभी बहुत सारे अदर मीडियम और नेटवर्क शामिल नहीं हैं। इसमें सिर्फ एक नेटवर्क को हमने सामने रख के आपको ये फिगर बताया। और यकीनन अल्लाह ताला का करम शामिल हाल है कि करोड़ों लोगों तक दावत दीन का काम पहुंच रहा है। ये बात पहुंच रही है, कुरान और सुन्नत की शरई सही मुस्तनद रहनुमाई पहुंच रही है। हज़ारों प्रोग्राम हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, कर चुके हैं, और जिसमें बच्चों, ख़वातीन, बुज़ुर्गों, बड़ों, नौजवानों, सब के लिए उसमें कंटेंट है। और उसमें कुरान के तर्जुमे के हवाले से, कुरान को पढ़ने के हवाले से, अरबी सीखने के हवाले से, और तफासीर के हवाले से, अहदीस के हवाले से, कुरान और सुन्नत के हवाले से, शरई रहनुमाई के हवाले से आपके सवालात या जवाबात हों, जादू जन्नात के बारे में कुछ जानना हो आपने, उसका हल जानना हो, ख्वाबों की ताबीर आपने जाननी हो, हालात हाज़रा हो, बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए 3D एनिमेशंस हों, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज की हमारी ट्रांसमिशन रमज़ान ट्रांसमिशन हो, या हम अदर दैन दिस जो ट्रांसमिशंस करते हैं, जिसमें हज की ट्रांसमिशंस होती हैं और हमारी ट्रांसमिशंस होती हैं, ये सब उसी सिलसिले की कड़ी हैं। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं, पॉजिटिव चेंज आ गए हैं, लौट आए हैं दीन की तरफ, खैर की तरफ, इस्लाह की तरफ, कुरान और सुन्नत की तरफ, सही दीन इस्लाम की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे क्रेडिट में ये बात आती है। और हमें लगता है कि जो लोग, हमें सैकड़ों लोग फ़ोन करके शरई रहनुमाई जानना चाहते हैं, या ज़िंदगी की किसी उलझन के बारे में जानना चाहते हैं, हम मौके पे ही उसका हल भी करते हैं। और किस तरह से मुफ्तियान कराम हमारे साथ मौजूद होते हैं। बाकायदा हमारा एक पैनल है मुफ्तियान कराम का, जो कि आपको कुरान और सुन्नत के हवाले से ज़िंदगी के हल, दीन के हल, कोई माशी, कोई माशरती, कोई समाजी, कोई अखलाकी पहलू हो, उन सब के हल कुरान और सुन्नत से बताते हैं। और ये फ़रीज़ा पैगाम टीवी अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दे रहा है। इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी आपकी और मेरी भी है। आपको पता है कि नबवी बशारत है कि अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरों को तरोताज़ा रखते हैं जो दीन और कुरान और सुन्नत की बात एज़ इट इज़, उसी तरह से, जिस तरह से नज़ूल है, उसी तरह से आगे पहुंचाते हैं। तो आप इस अजीम मिशन में क्यों पीछे रह जाएं? आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारी तरह आप भी दीन के खैर के काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम होस्ट कर लेता हूँ, नशियात को होस्ट कर लेता हूँ, कोई चीज़ आप तक कन्वे कर देता हूँ, आपकी शरई रहनुमाई के हवाले से जो बातें हैं, कमेंट्स हैं, उनको शामिल करता हूँ, मुफ्तियान कराम से पूछता हूँ, मुफ्तियान कराम अपना हिस्सा डालते हैं, हमारे टीम मेंबर्स अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट के लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हमसे ताउन करने वाले अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और आपको पता है, आपकी सहूलत के लिए हमने पैगाम क्लब मेंबर का इजरा कर रखा है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह
دن بدن ترقی ہو رہی ہے، آپ شامل ہو رہے ہیں. ایک ہماری پیغام فیملی ہے، ہمارا کنبہ ہے، ایک ہمارا پیغام کلب ممبر کا کنبہ اس سے امپرووڈ لیول پہ آگے آنے والا ہے. آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. طریقہ بڑا آسان ہے کہ آپ ہمیں کال کریں گے. کال کرنے کے لیے نمبر ہے 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے. اگر آپ پیغام کلب کا ممبر بننا چاہتے ہیں، ہمارے کسی پروگرام کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں، ہمارا پورا سیگمنٹ سپانسر کرنا چاہتے ہیں، ہمارا آپ ماہانہ یا سالانہ تعاون کے طور پہ پیغام کلب ممبر بننے کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسی نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور 000. اس پہ ڈائل کیجئے، مجھ سے لائیو بات کر لیجئے، ہمارے ٹیم ممبرز موجود ہیں، ان سے بات کر لیجئے. جو فگر آپ کو نظر آ رہا ہے 792 کا، اب تک آپ کو پتا ہے کہ یہ پیغام کلب کی ممبرشپ کے نمبر ہیں. اتنے ممبر 792 اب تک ہو چکے ہیں، اور آج کی انشاءاللہ جب ہم ٹرانسمیشن اختتام کریں گے تو ہم 800 کو کراس کر چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. سو آئیے اپنی زکوٰۃ اور عطیات یا کچھ بھی آپ تعاون کی صورت میں پیغام ٹی وی کو بھیجنا چاہتے ہیں یا پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کر لیجئے. جیسے کہ تعاون کرنے والوں کا میں نے ذکر کیا، تو ہماری آج کی نشریات بھی تعاون کی گئی ہے، اور تعاون کرنے والے آپ کے ساتھ ساتھ اور کون کون ہیں جان لیجئے. صوفی گروپ آف انڈسٹریز اس میں شامل ہیں، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اس میں شامل ہیں، روبی فوم بنانے والے، سی سے واٹر، دارالسلام انٹرنیشنل جن کی خوبصورت کتاب کا اضافہ ہم ڈیلی اپنی مسلم لائبریری میں کرتے ہیں، دارالسلام انٹرنیشنل، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس، اور ان کے ساتھ حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. ان تمام کے اشتراک سے ہماری آج کی افطار ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. ہماری ٹرانسمیشن کا فارمیٹ بھی ہوتا ہے. تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں. آج کی جو مسلم لائبریری میں کتاب ہوتی ہے اس کا آپ کو تعارف کرواتے ہیں، اور اس نشست میں جس گفتگو کو ہم لے کے چلتے ہیں اور جو اختتام تک چلتی ہے وہ ہے قرب الہی کی لذتیں. ہے نا کتنی خوبصورت بات. اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ سے محبت بڑھانا، اللہ کی طرف چل کے جانا، اور پھر اللہ کا آپ کی طرف دوڑ کے آنا. ہے نا لذت کی بات. آپ ایک کرتے ہیں کئی گنا ملتا ہے، آپ اپنی بساط کے مطابق سپینڈ کرتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. ہے نا لذتیں. آپ نیکی کا سوچتے ہیں، خیر کا سوچتے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں ہم، تو ہمیں اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. ان لذتوں کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس آئیڈیل موقع ہے، بہترین ٹائم ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے. رمضان کی تاک راتوں میں ڈھونڈ لیں، رمضان کے پاک دنوں میں ڈھونڈ لیں. اگر تاک راتیں نہیں بھی ہیں تو رات کو جاگ کے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر لیں. ہم دن رات میں کئی ایسی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے، کہ بعد میں بیٹھ کے اگر کبھی سوچے تو کہتے ہیں اوہو ہم نے یہ کیا کر لیا. تو اللہ کے حضور پیش ہو جائے، ان کے دربار میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ کے 5 وقت اذان جب ہوتی ہے تو یہ مت کہیں ہم کہ ابھی وقت ہے میں چلا جاؤں گا مسجد، یا ابھی وقت ہے میں نماز ادا کر لوں گی، ابھی وقت ہے میں پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی نماز. آپ کو اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت ہے یا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں. جب ہم ٹائم سے ادا کریں گے نماز، جب ہم وقت سے پہنچ جائیں گے مسجد میں، جب ہم وقت سے ادائیگی کریں گے ان فرائض کی جو آپ کے اور میرے ذمہ ہیں، تو یقین کیجئے بڑی لذتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رحمتیں ملتی ہیں. اور جو پھر سرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا، اس کی کتاب پڑھنے کا، اور جب وہ کتاب پڑھیں قرآن کریم اور وہ ہمیں سمجھ بھی آئے، سمجھ آنے کے بعد ہم اس پہ عمل بھی کریں، تو پھر زندگی کامیاب کیوں نہ ہوگی، گلزار کیوں نہ ہوگی. یہی ساری لذتوں کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہم آج اپنی نشست میں گفتگو کریں گے. معزز مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تعارف کرواتا ہوں، حاضر قرات اشرا ہیں قاری محمد عارف منشاوی صاحب، مختلف جگہوں پہ آج کل پڑھا بھی رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ جی قاری صاحب؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ما شاء الله ما شاء الله وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खाई साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इससे पहले कि मैं किताब का तारुफ करवाऊँ, कुछ कमेंट्स आए हैं और मैं चाहता हूँ वो शामिल कर लिए जाएँ। एज़ल इमरान एक आईडी है, लिखते हैं माशाअल्लाह नाइस वॉइस, आपकी आवाज़ की तारीफ़ कर रही हैं जी, और लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम निज़ामी भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, सूरत और सीरत दोनों में प्यारे हैं। अल्लाह आपके लिए मामलात में आसानी करे। मुफ्तियान साहब को भी अल्लाह सलाम, अल्लाह हमारे बच्चे भी, अच्छा उनको भी सलाम, और अल्लाह हमारे बच्चे भी उनकी तरह बनाए, आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, जीती रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, नेक बख्त रहिए, हंसती मुस्कुराती रहिए, आपके बच्चे भी नेक बख्त हों। और भाई मेरी कॉल नहीं मिलती, मैंने मेंबरशिप महाना में शामिल होना है, प्लीज़ किसी और नंबर से रब्ता करके नंबर मेंबरशिप के लिए शामिल हो सकते हैं तो बता दीजिए प्लीज़। अच्छा वैसे तो कॉल अभी मिल रही हैं हमें, अगर आप इस वक्त कॉल करना चाहती हैं कॉल कीजिए 0421117000, अभी कॉल कर लीजिए, मैं लाइव हूँ, मैं आपसे बात कर लूँगा या टीम आपसे बात कर लेगी। इट्स नॉट वेरी रशी आर, बहुत ज़्यादा जैम पैक नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग नहीं है इस वक्त, इनिशियल अभी टाइम है आगाज़ में। 0421117000 यानी 0421111700 और 000 पे डायल कर लीजिए, अभी बात हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि कोई दूसरे नंबर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अभी रब्ता कर लीजिए। आज की किताब के हवाले से बताते हैं जी, ये है आज की किताब, ये देखिए, ज़कात, उशर और सदक़ातुल फ़ितर, फ़ज़ाइल और अहकाम व मसाइल, पूरी तफसील है इसमें। इस्लाम में माली वाजिबात रखे गए हैं, ज़कात, उशर और फ़ितराना और कफ़ारा उन्हीं में से है। इनकी रूह को समझना, इनके मसाइल को जानना और इनके मसारिफ को पहचानना, ये एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। हो सकता है ज़कात ना बन रही हो
اور آپ دے رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زکوٰۃ بن رہی ہو اور آپ نہ دے رہے ہوں۔ اس وجہ سے ان مسائل کو جاننا انتہائی ضروری ہے، اور اس کی فضیلتوں کو جاننا بھی مفید ہے، جس کی بدولت خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب اسی سلسلے میں آپ کی معاون ہے، آپ کا تعاون ہوگا اس میں۔ آپ کتاب پڑھیں گے، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ بہت سے ایسے سوالات جیسے لائیو کال میں آپ ہمیں کال کر کے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی اماؤنٹ پہ ہے، زکوٰۃ کتنے سونے پہ ہے، یا زکوٰۃ کتنی چاندی پہ ہے، زکوٰۃ کس مال پہ ہے، یا میں صرف سیلریڈ پرسن ہوں، جو کماتا ہوں یا کماتی ہوں وہ خرچ ہو جاتا ہے، گھر کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور میرے اخراجات کے ساتھ ساتھ اور کوئی سیونگ نہیں ہے، تو میری سیلری استعمال ہو جاتی ہے، تو میں زکوٰۃ دوں گا یا دوں گی۔ تو یہ ایسے تمام مسائل جو آپ جاننا چاہتے ہیں، فطر کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، سب اس کتاب میں درج ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو مل جائے گی، دستیاب ہے۔ اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آن لائن بھی یہ کتاب مل جائے گی۔ لیں جی، یہ بھی کتاب کا تعارف ہم نے کر لیا، اور یہاں پہ میں قاری محمد عارف منشاوی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ قاری صاحب آپ آئے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ یہاں پہ جی ایک بریک لے رہے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ قربت الہی کی لذتیں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور اس کے لیے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ناظم مالیات مرکزیہ پاکستان حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی سر؟ الحمدللہ، رمضان ماشاءاللہ اچھا گزرا؟ بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے، اس کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے رمضان نصیب کیا اور صحت اور تندرستی کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، صحت مند رکھے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی اسلامک اسکالر ہیں اور گورنمنٹ کالج کے پروفیسر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، ڈاکٹر مولانا انصر جاوید گھمن صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارا یہ روزے رمضان گزر رہا ہے، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک۔ اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، تاجر بھی ہیں، علامہ احسان الہی شہید کے ساتھی بھی ہیں قریبی، اور گورنمنٹ کالج کے پروفیسر بھی ہیں شعبہ اسلامیات کے، ڈاکٹر فضل الہی صاحب کے کلاس فیلو بھی ہیں۔ میں سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہاں پہ رک جاؤں یا مزید آگے بھی جاؤں، اتنے تعارف ہیں ان کے۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے پروفیسر شیخ عتیق الرحمان سیال کوٹی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے آپ اچھے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ گفتگو کا آغاز میں پروفیسر صاحب سے ہی کرتا ہوں۔ سر، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں آج قربت الہی کی لذتیں پانے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ یہ فرمائے گا جو ہماری روزمرہ کی عادات ہیں، جیسے سونا، جاگنا، کھانا پینا، اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ان سب کو کر لیں تو کیا یہ عام کام بھی باعث قربت الہی بن جاتے ہیں؟ کام تو سارے ہمارے کرنے کے ہیں، صحیح، فائدہ بھی ہمیں ہے، صحیح، تو اگر سنت کے مطابق کر لیں گے تو افضل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، بڑا جامع سوال ہے، جزاک اللہ سر۔ اور ہم تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اپنے تمام مسائل حل کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کرنے چاہیے۔ اللہ پاک کا ہمیں یہی حکم ہے قرآن حکیم میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی، بہترین ماڈل جو ہمارے لیے اللہ پاک نے ریڈی میڈ بھیجا آسمان سے، وہ حضرت محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا پینا ہو یا کوئی اور کام ہو، کوئی کام بھی ایسا ہو، ہم اس کا اپنا متمع نظر یہ رکھے کہ میں نے سنت کے مطابق کرنا ہے، تو سنت کے مطابق کرنے کا مطلب یہ ہے جی، تو اس کے کئی فوائد ہیں، یعنی کسی اور کے طریقے کو بھی اپنا سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو فالو کرنا ایک تو شریعت کے حکم کی تعمیل ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ کہ بینیفٹ کیا ہے، یعنی اس کا اجر ملتا ہے، اور پھر اس کے وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ سنت کے مطابق ہم کھانا بھی کھائیں گے نا
تو جب اس کا اجر ملنا ہے تو اس کا مطلب اجر تو اللہ نے دینا. تو اللہ سے قربت یعنی آٹومیٹکلی ہو جائے گی کہ ہم نے اللہ کے نبی کے فرمان کو فالو کیا, اور اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہیں اجر بھی ملے گا. اجر بھی ملے گا, بالکل. یہ سورہ غالباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے میں اللہ ابتدا میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی اور آپ کرنے والوں کی, کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور ان کی سنتوں کو اپناتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے. آپ سیاستہ پڑھیں ماشاءاللہ, محدثین کرام کو اللہ جنتوں کا مالک بنایا, انہوں نے ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے پر تبویب کی ہے, اس کی باب باندھا, اور اس باب کے اندر سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کے یعنی پریکٹیکل ہے آپ کا فرمان ہے, اور پھر اس صحابہ کرام جو اس پر عمل پیرا رہے ہیں اسی کا تذکرہ ہے. یعنی کہ ہر شعبے کو بندہ کہے نا کہ میں جی مجھے تو اس شعبے میں آپ کی رہنمائی نہیں ملتی تو میری معلومات میں نقص ہو سکتا ہے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, یعنی میری معلومات شاید وہاں تک نہ پہنچتی ہوں, وہاں سب کچھ ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ کے فرامین کے سیرت نبوی کے ہوتے ہوئے. جی, یعنی سیاستہ جو ہے نا یہ بہترین گلدستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. محدثین پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ وہاں موجود آپ پائیں گے. جو جب کتاب کھولیں ٹھیک, پڑھنے کی کمی ہے ہمارے, کمی اپنی ہے. ٹھیک ٹھیک. یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس تھا, آپ کے پاس صحابہ کرام کا تھا, تابعین کا تھا, تبع تابعین کا تھا. یعنی یہ وہ دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خیر القرون ہے. خیر القرون کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ان سارے زمانوں کے اندر آپ کو صرف ایک ہی چیز ملتی ہے, یا قرآن حکیم یا رسول اللہ کی سیرت. ٹھیک. اور کچھ میرے خیال میں ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا. تو اسی پر عمل کرنے والوں کو اللہ نے کیا کہا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان پہ راضی ہوں. کیوں کہ وہ مجھ سے راضی ہیں. وہ مجھ سے راضی. ٹھیک ہے. تو بات ابھی آگے بڑھے گی جی, ابھی تو یہاں سے آغاز کیے. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اللہ کا قرب پانے کے لیے دل کی پاکیزگی جو تزکیہ نفس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. ایک تو یہ چیز, دوسرا ایک عام انسان اپنے دل کو دنیاوی علائشوں اور برے خیالات سے کیسے پاک کر سکتا ہے؟ جی, اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ آیات ہیں. جی. قد افلح من زکاہا, جی, کہ اسی شخص کو کامیابی حاصل ہے کہ جس نے اپنا نفس پاک کیا. تزکیہ نفس جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان اعمال کا کرنا انتہائی ضروری ہے. جی. خصوصی طور پر ذکر الہی جو ہے یہ بڑا ایک اہم عمل ہے کہ جس سے آدمی اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو باقاعدہ نصیحت کی کہ جب بھی آپ اس دنیا سے رخصت ہوں
تو آپ کی حالت یہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر ہو، کیونکہ ذکر الہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جی احادیث میں، بہت زیادہ احادیث میں اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو دلوں کے زنگ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، تو جب زنگ دور ہو جائے گا تو اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ کی قربت بھی مل جائے گی۔ اور اس طرح مصروفیت کے اس دور کے اندر کہ جب کہ ہر آدمی مصروف ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ انتہائی آسان عمل ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کام بھی کرتا جائے اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا جائے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر بہت کم ہے، بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں کمزور بھی ہوں، مجھ سے اتنا زیادہ اسلام کے ارکان پر یا دیگر اہم جو نماز اور حج یا دیگر جو بڑے اہم کام ہیں وہ مجھ سے نہیں ہوتے، تو تھوڑی عمر ہے، ضعیف ہوں، تو مجھے کوئی آپ ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو، میں اللہ کے ہاں گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 100 گھوڑا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا تم 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، فرمایا تمہیں اللہ 100 اونٹ کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، فرمایا تمہیں بنی اسماعیل کے غلام 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان پھر چوتھا آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کلمہ، اس کا اجر و ثواب تو اتنا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ نیکیوں کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تھوڑی سی عمر میں، کم وقت میں یہ وظائف جو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، آج ہماری عورتیں گھروں میں سحری بھی بنائیں، افطاری بھی بنائیں، اپنی زبان کو بھی ان اذکار کے ساتھ تر رکھیں، تو تزکیہ نفس بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، اللہ سے ملاقات بھی اچھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگلوں میں نکل جائیں، اکیلے رہیں، باقی سب کچھ چھوڑ دیں اور بس اس سے لو لگا لیں، جبکہ روزمرہ کے فرائض بھی تو سر انجام دینے ہیں نا سر۔ یہ فرمائے گا کہ عام انسان اللہ کا قرب اپنے معاملات بھی کرتا رہے، بزنس بھی کرتا رہے، جاب بھی کرتا رہے، ذمہ داریاں فرائض بھی سر انجام دیتا رہے اور اللہ کا قرب پا سکے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دنیا میں دیگر جو مذاہب موجود ہیں اور اسلام، ان کا بنیادی فرق ہی اس بات سے ہے جس بابت آپ نے سوال کیا، جی جس ضمن میں آپ نے استفسار کیا، اسلام کا اور دیگر مذاہب عالم کا فرق ہی اس بات پہ ہے۔ وہاں یہ تصور موجود ہے کہ قرب الہی کے لیے یا دین کے داعی ہونے کے لیے شاید دنیا سے کٹنا پڑتا اور علیحدہ رہنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس اسلام ایک عملی دین ہے، پریکٹسنگ مذہب ہے۔ ہمارے لیے مذہب میں اس کی یعنی عمدگی اور اس کی بہتری نظر ہی تب آئے گی جب ہم عام اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو پریکٹس کرتے نظر آئیں گے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں اور جنگلوں میں چلے جائیں اور عام معاملات سے ہٹ جائیں، کٹ جائیں، تو اس کا مطلب ہے آپ دین اور مذہب سے کٹ جائیں گے۔ یعنی اگر آپ اس دنیا سے ہٹ کر اور سب معاملات سے قطع تعلق کر کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے تو در حقیقت آپ عملی طور پہ اسلام پر عملی طور پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جیسے کہ
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और इसी तरह फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसी तरह फरमाया इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। इस ज़िंदगी का मकसद ये बताया, इसकी ज़ेब व ज़ीनत, इसके मामलात, इसकी हमारी मसरूफ़ियात, कि इसमें रहते हुए हम किस कदर अल्लाह के अहकामात की बजावरी करते हुए अपने अमाल को संवारते हैं, किस तरह हम गुड डीड्स पे अमल करते हैं, किस तरह हम अच्छे रास्ते पे रहते हैं, बुरे रास्ते से बचते हैं। असल में हमारा इम्तिहान तो इसी बात पे है, और अगर हम इस दुनिया से कट जाएंगे तो शायद वो तकाज़ा ही नहीं हम निभा सकेंगे। इसलिए अपनी रोज़मर्रा फ़राइज़ को निभाते हुए, अपनी जो बहसीयत इंसान हमारी दुनियावी उमूर हैं उनको निभाते हुए, उसमें भी तो जैसे प्रोफेसर शेख अतीक साहब कह रहे थे कि कोई ये कहे कि मुझे सीरत के किसी पहलू से रहनुमाई नहीं मिली, वो इसकी कम इल्मी तो हो सकती है, उसका नाक़स इल्म तो हो सकता है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सीरत उस पहलू पर रहनुमाई नहीं करता, दीन हमारा उस पहलू पर रहनुमाई नहीं करता। तो इसलिए हमारे हर शोबा ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल ही हमारा असल में इम्तिहान है, और ये हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया है। इसी ज़रिए से जाएंगे, इसी ज़रिए बैलेंस करते हुए रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए हम अपनी इस ज़िंदगी के मामलात से गुजरेंगे। और यही जब हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करेंगे तो उस हर पहलू से डरते हुए, उस पर अमल करने की कोशिश करते हुए जब गुजारेंगे तो ये कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया और इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है प्रोफेसर साहब, अल्लाह ताला के बारे में हमेशा हुस्न ज़न के अच्छा गुमान रखना, जैसे अक्सर कहा जाता है कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे गुमान के मुताबिक ही दूंगा, वैसे ही मिलेगा। तो किस तरह इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है और उसे मायूसी से बचाता है, यानी कि हुस्न ज़न रखना, इस हवाले से फरमाइएगा। आपके क्वेश्चन में भी इसका जवाब जी। आना इंद ज़न्ने अब्दी भी जी, नहीं, अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे का ऐसे ही रब हूँ जैसे वो मुझे समझे, जैसे समझे। ठीक, अब हम रब को कैसे समझते हैं, यानी तकवे का एक तो बड़ा इंतहाई मकाम है और एक को हमारे जैसे छोटे लेवल के होते हैं। अल्लाह अकबर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीबुन रब्बुना फ़नुनादी है अम बईदुन फ़नुनाजी है, क्या हमारा परवरदिगार करीब है कि हम उसे सरगोशियाँ करें या दूर है हम आवाज़ें दें? इसका जवाब आपने नहीं दिया, अल्लाह ने भेज दिया। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब करीब उजीब दावत दाए इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली फलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। मेरे बंदे आपसे पूछते हैं मेरा स्टेटस क्या है, तो उनसे कहिए मैं बिल्कुल करीब हूँ। एक मुकाम पे अल्लाह पाक में कुर्बत की और वजाहत फरमाई है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये बंदे की शारग है। अल्लाह फरमाते मैं इसे भी करीब हूँ, अल्लाह शारग से भी करीब करीब हूँ। यानी शारग बंदे की ज़ुबान से बात निकले, कोई इल्तिजा निकले, कोई सवाल निकले, तो यहाँ पहुँचने में कितनी देर लगती है। हाँ जी, अल्लाह इसका मतलब ये है कि आप बात करें तो सही, मैं करीब बैठा हूँ, अल्लाह मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जहाँ भी होगी, ज़मीन की तहों में हो जी, या आसमान की फ़ज़ाओं में हो या ज़मीन के ऊपर हो, मैं हर जगह सुन, हर जगह तो अल्लाह ही मौजूद है ना, और कोई मौजूद नहीं, ला मौजूदा इल्ला हु। यानी कि अल्लाह पाक की कुर्बत यानी इबादत के अंदर भी एक बड़ा अमल है, बड़ा वसी अमल है। उसके अंदर एक मौका आता है जब बंदा सीधा रेज़ होता है, जी, अपनी पेशानी अपने जिस्म का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो ज़मीन पर रख देता है। अल्लाह फरमाते हैं न अक़रब मा यकूनुल अब्दु इंदा रब्बिही फहुव साजिदुन, जी, ये मेरी कुर्बत का सबसे आसान तरीन ये ज़रिया है ठीक, कि अपनी पेशानी मेरे सामने रख दे, मेरे कदमों में रख दे। जी, तो बंदा उस वक़्त सबसे करीब होता है। सजदे कामिनुन नहीं सजावा लकुम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये वक्त मांगने का है,
جو مانگو گے ملے گا. یعنی بندہ سجدہ ریز ہو جائے. یہ بندہ بچپن میں پڑھتے تھے نا اسکولوں میں, تو کبھی استاد کو سزا دینے کے لیے تو اس کو ناک نیچے لگواتے تھے, اچھا یعنی کہ اس کو ذرا ڈی گریڈ کرنے کے لیے. اچھا, احساس ہو سے احساس دلانا مقصود تھا. جی جی اللہ نے بھی ہمیں احساس دلایا, چلو اپنی پیشانی زمین پر رکھو. کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانے کو حرام قرار دیا اللہ کو. صرف اللہ کے لیے سر جھکے تو اللہ کے لیے, کٹ تو جائے جھکے نہیں کسی کے سامنے. یعنی یہ سب سے زیادہ قربت کا ذریعہ معاشی طور, معاشرتی طور پر, معاشی طور پر رزق حلال کمانا, یہ سب سے زیادہ معاشیات میں اللہ کے قرب کا ذریعہ. رزق حلال کمانا, جی, حرام سے بچنا, ٹھیک ہے, یعنی اس کے ذریعے بھی اللہ کی قربت ہو سکتی ہے. صحیح. صدقہ خیرات کرے, اور اس کو جہاں صدقہ کرے گا نا, دعائیں دوگ لیں گے. ان کی دعائیں جب اللہ پاک سنیں گے اس کے حق میں, تو یہ بھی اس کی قربت کا ذریعہ ہے. ذریعہ, ٹھیک. یعنی جتنے بھی اسلام کے شرعی احکامات ہیں, فرائض ہیں خاص طور پر, وہ اس کا جو میرے خیال میں سب سے بڑا جو اس میں منطق ہے نا, وہ یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسا ابھی پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم عبادات تو کرتے ہیں لیکن رزق حلال اس میں بڑا اہم عنصر ہے, بڑا وائٹل رول ہے اس کا, کہ ہم اس کا اہتمام کریں. ہماری عبادات کی قبولیت اور اللہ کی قربت میں جو بنیادی اور فیصلہ کن کردار ہے وہ رزق حلال کا ہی ہے. فرمائیے گا اس حوالے سے. جی, یہ رزق حلال جو ہے اس کا عبادت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. قرآن حکیم نے لفظ طیب کا استعمال کیا ہے. جی, اور طیب ہر وہ چیز انسان کے لیے ہے جو اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہے, بہتر ہے. اور حرام کو خبیث کے لفظ سے کیا ہے کہ یہ پلید, اور اس کے اندر صرف پلیدی اس چیز کی نہیں کہ حرمت کی, بلکہ صحت کے لحاظ سے بھی جو حرام چیز ہے اس کے جسمانی اعضاء کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جی, تو اس کے ساتھ ساتھ عبادات میں دعا جو ہے, دعا مخ العبادہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اس سلسلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر, جی, اس کی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا. روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا, مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا, والدین کی دعا اولاد کے حق میں, مظلوم کی دعا. لیکن اس سلسلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مسافر ہے, جی, اس کے کپڑوں کے اوپر گرد و غبار پڑ کے, مٹی پڑ کے اس کا برا حال ہو چکا ہے, وہ بڑا سفر سے تھکا ماندہ ہے, بڑا ایک اس کی شکل مظلومیت والی بنی ہوئی ہے سفر سے تھک کر. تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے, وہ بھوکا بھی ہے, وہ پیاسا بھی ہے, یا دیگر ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے, لیکن اس کا لباس حرام کا ہے, اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے. تو اس حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے, حالانکہ دعا قبول ہونی چاہیے اس حالت میں, تو اس حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے تیرا کھانا پینا, تیرا لباس جو ہے یہ حرام کا ہے, لہذا میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا. یہ ایک ایسی عبادت کا مغز, ایک ایسا عمل ہے جو حرام کی وجہ سے اللہ قبول نہیں کرتا. اسی طریقے سے دیگر عبادات بھی, حج ہے, عمرہ ہے, اگر آدمی کسی کا حق کھاتا ہے, حرام کھاتا ہے, اور پھر وہ حج پہ چلا جاتا ہے, یا وہ حرام کے مال سے صدقہ دیتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کے مال سے دیا ہوا صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو اس سے روحانیت تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب اس جسم کو حلال کی غذا سے پالے گا تو اس میں روحانیت پیدا ہوگی, اس کو سکون ملے گا, اور جب حلال کھائے گا تو اس کی صحت بھی ٹھیک رہے گی, اور اللہ کے ہاں بھی اس کا برگزیدہ بندوں میں سے نام ہوگا کہ اس شخص نے بے شک
کم کھایا لیکن حلال کھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی مثالیں موجود ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال موجود ہے کہ آپ نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھوڑا سا صدقہ آیا، کھجور منہ میں ڈالی، پتہ چلا کہ یہ تو صدقے کیا، کہا نہیں ہمارے لیے جائز، اسی وقت انگلی ڈال کر باہر پھینک دی کہ نہیں، جو چیز ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ہم اس کو منہ میں بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہد لینے کی مثال مشہور ہے کہ کیا وہ میں لے سکتا ہوں، اگر اجازت، اگر نہیں اجازت وہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اتنی پرہیزگاری، تقویٰ، اور تقویٰ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے روحانیت کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ پرہیزگاری بھی سکھاتی ہے۔ جہاں ہم نے رزق حلال اور رزق حرام کی تمیز کرنی ہے، وہاں پر تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور جو آدمی متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر برکات نازل ہوتی ہے۔ تو یہ روحانیت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ آدمی اپنا رزق حلال کھائے، حلال کا۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، ابھی بات ہو رہی ہے حرام حلال کے حوالے سے، سجدوں کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ جو حدیث کے مطابق بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ابھی ہم نے ذکر کیا، ہم اپنی عام نمازوں میں سجدوں میں اس قربت کو، اس لذت کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ سجدہ کس قدر اہم ہے اللہ کے قرب کے لیے، اس کا اندازہ 2-3 باتیں اس کی تائید میں کرنا چاہوں گا۔ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی کتنا قرب ملتا ہے اللہ کا۔ نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کہ خدمت گزار نے ساری رات خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وضو کرواتے رہے، آپ کا خیال رکھتے رہے مسجد نبوی میں۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے بدلے میں اپنے خادم سے کہا، کیا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ چونکہ تربیت یافتہ تھے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، دنیا کا کوئی سوال نہیں کیا، بڑا بہترین سوال کیا، انی اسألک مرافق یا رسول اللہ فی الجنہ، کہ جیسے ابھی آپ کی قربت میسر ہے، آپ کا قرب میسر ہے، آپ کا ساتھ میسر ہے، آپ کے پاس ہوں، کل جنت میں بھی یوں ہی آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سجدے بڑھا دو، اللہ کل جنت میں میرا قرب یوں ہی عطا فرما دیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اچھا ان دونوں کو جوڑیں، ان باتوں کو، ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے قرب کے لیے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے قرب کے لیے بھی اپنی ذات کو سجدہ جو ہے لازم کرتے ہیں۔ اسی طرح قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اہل ایمان کو کہا کہ میری محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے میرے محبوب کی اطاعت کے ذریعے اس کی محبت حاصل کر کے آؤ تو پھر میری محبت حاصل ہوگی۔ اور یہاں بھی سجدہ ہم اللہ کے قرب کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے سے اس کی مغفرت، رضوان، اس کے غفران کے حصول کے لیے کرتے ہیں، لیکن جہاں وہ سب ملتا ہے وہی کہا کہ میرے محبوب کی جنت بھی قربت ملے گی، اور اپنے اور آپ کے ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے ایک سجدہ اور بڑا ہمارے کام آئے گا جو روز محشر ہوگا، جب سارے منتظر ہوں گے کہ ہمارے بارے کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ سجدہ کریں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے عرش کے سامنے، آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود ہوں گے، اور ان کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے نہیں معلوم ابھی، اللہ اس وقت سکھائیں گے۔ اور پھر وہ قربت کے کیسے لمحات ہوں گے کہ اللہ کو بڑا پیار آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کہیں گے بڑے پیار سے، ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، فقل یسمع لک، آپ بات کیجئے میں آپ کی بات سنوں گا۔ یہ الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ اس سجدے نے کتنی قربت پیدا کی ہے ان لمحات میں۔ آپ غور کیجئے، کہا جا رہا ہے ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، فقل یسمع لک، آپ بات کیجئے میں بات کروں گا۔ اور پھر تیسرا لفظ جو ہے سل توتا، آپ مانگیے میں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ترتیب دیکھیے الفاظ کی، یہ کہ سجدہ کہاں تک لے جا رہا ہے، اور پھر چوتھا مرتبہ
اشفا تو شفا، محبوب آپ اپنے امتیوں کی شفاعت کیجئے، میں ان کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، تو یہ سجدہ بڑا قیمتی ہے، سبحان اللہ۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم اس سجدے کے ذریعے اللہ کی کیسی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً آپ اگر واقعی انہماک سے اور پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کریں، یقیناً دل کی بہت سی باتیں ہیں جو انسان اپنے رب سے کر سکتا ہے، اپنے دکھڑے، اپنے دکھ، اپنی آزمائشیں، مصیبتیں اللہ سے شیئر کرتا ہے۔ اور جیسے سجدہ کی کیفیت کو اگر ہم اپنی عام انسانی جذبات کے تناظر میں دیکھنا چاہیں نا، تو جیسے کوئی بڑا دکھی ہوتا ہے اور وہ اپنے کسی اپنے کو دیکھ کے اس کے گلے سے لگتا ہے نا، اور بے ساختہ اس کے جذبات امڑ آتے ہیں، وہ آنسوؤں کی صورت میں امڑے، وہ جذبات کے اظہار کی صورت میں امڑے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے اور رب کی قربت میں یہ سجدہ اسی درجے میں ہے کہ جب اس کا دل اپنا سب کچھ باہر نکال دیتا ہے، اس کے جذبات امڑتے ہیں، اس کی آنکھیں چھلکتی ہیں، اور آنسوؤں کی صورت میں یا اظہار کی صورت میں اپنے رب کو کہتا ہے کہ میں یہ تیرے در کا فقیر اپنا یہ عرضی لے کے تیرے دربار پہ آیا۔ بیوٹیفل، ویری ویل ڈیفائنڈ۔ وہ جو آپ نے ایمان بڑھانے والی بات کی، وہ واقعی وہاں پہ آپ کو ایک ویو آتی ہے کہ اس سجدے میں جب وہ بات ہوگی، وہ گفتگو ہوگی، تو ہمیں سجدے کو سمجھنا چاہیے، اس طرح سے سجدہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی جانب آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا، حدیث میں تنہائی میں اللہ کے خوف سے یا محبت سے آنسو بہانے کی بڑی فضیلت ہے، جس طرح ابھی گفتگو کر رہے تھے ہمارے بھائی کہ کلام کریں، بات کریں، دیکھیں سجدے کو کہاں تک لے کے جاتی ہے بات، کہ سجدہ ہونا کیسے چاہیے۔ تو آج کے مشینی دور میں ہم اپنے اندر یہ نرمی، یہ کیفیت، یہ کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس میں آج کل کے دور میں ہم قرآن مجید کی تلاوت اس کو معمول بنائے، اور اس میں ہم اگر بہت زیادہ مصروف ہیں تو آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ موبائل کے اوپر بھی تلاوت لگا کے سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سارا دن مصروفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن صبح کی نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں سبھی، اس وقت قرآن مجید کی تلاوت لائیں، تلاوت سنیں، پڑھیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے ہی دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اور بڑے ایسے واقعات ہیں، جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی، تو بادشاہ تھا وہ نجاشی، تو جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو وہ تلاوت کر رہے تھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی سننے سے اتنی نرمی پیدا ہوئی۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم توجہ کے ساتھ سنو تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو سننے سے بھی قرآن مجید کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، آنسو بہتے ہیں۔ تو بڑی بھی مصروفیت ہو تو بندہ کم از کم اس کو موبائل کے ذریعے یا دیگر میڈیا کے ذریعے آسانی کے ساتھ آدمی قرآن سن سکتا ہے، اور اس سے دل میں نرمی پیدا کر سکتا ہو سکتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے ہیں نا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اس میں ایڈیشن میں کہنا چاہوں گا، جی پڑھا جائے قرآن، پڑھنے والے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیسا منظر ہوگا۔ وہ کفار جو منع کرتے تھے کہ خبردار، ایک دوسرے کو روکتے تھے اور قسمیں اٹھواتے تھے کہ قرآن سننے نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود اس کی تاثیر ایسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اور یہ کافر چھپ چھپ کے سننے آتے تھے، اور بلکہ ایک دفعہ اللہ نے یوں ان کو ایک دوسرے کے سامنے آشکار کر دیا کہ کوئی کسی گلی کے نکر، کوئی کسی نکر پہ ہے، کوئی کسی نکر پہ ہے، اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، اور پھر اللہ نے ان سب کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا، اور وہ شرمندہ ہوئے کہ ہم تو ایک دوسرے کو قسمیں اور وعدے دینے والے تھے کہ محمد کا قرآن سننے نہیں جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے لیکن اس کی تاثیر ایسی ہے کہ کوئی سنے بغیر رہ نہیں سکتا، سننے یعنی کوئی چاہے اگر تو یہ سننے کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا کہ اس کے دل کی دنیا نہ بدلے۔ جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ قرآن پڑھیں، میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. سننا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، تو آپ نہیں، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے قرآن پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اللہ اکبر. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں بہت آگے کی، بہت فضیلت کی. میں آپ کو بتاؤں، میں آنکھوں دیکھا حال بتا سکتا ہوں. آپ نے خیر ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ آپ کسی غیر مسلم کو قرآن سنتا دیکھیے اور اس کی کیفیت دیکھ لیجئے. آپ اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی لیکن یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ تاثیر ہے قرآن کی، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا خاصہ ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ اور میں ذرا تھوڑا سا سمجھ کے اس کو پڑھ لیں تو ہمارے اندر نہ اترے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، گفتگو بڑے خوبصورت پیرائے پہ آ چکی ہے. یہاں پہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. بات ہو رہی تھی قربت الہی کی لذتوں کے حوالے سے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب، میں آپ کو شامل کروں گا گفتگو میں. فرمائے گا کیا حقوق العباد، بالخصوص والدین کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں لینا، ان کا راضی نامہ مل جانا، اللہ تک پہنچنے کا سب سے تیز اور آسان راستہ ہے؟ صحیح بات. حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل حقوق ہیں وہ والدین کے ہی ہیں. اگرچہ معاشرے کے دوسرے افراد بھی وہ بھی ہیں، لیکن سب سے مقدم بھی یہی ہے، جی. سب سے باعث اجر بھی یہی ہے. اور قرآن حکیم کے 20 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے اپنے عقیدہ توحید کو اپنانے کے بعد، اپنی عبادت کے بعد، کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان. یعنی اللہ پاک نے اپنی ذات کے بعد اپنی وحدانیت کا احساس دلانے کے بعد ساتھ ہی والدین کو رکھا ہے. اکثر مقامات پر قرآن حکیم ہم جہاں اس سے بھی پڑھتے ہیں، جی وہ اللہ پاک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کے احکامات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو. یہ چند مقامات ایسے ہیں جی. جس میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد، یعنی اس کے بعد جی. اپنے بندے کو کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. جی. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کی ذات بھی واحد ہے، ہر بندہ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے. ہر انسان کے والدین بھی واحد ہی ہے. جس کا جو والدین ہے نا وہ وہی ہے، اور کسی کو وہ اپنا ابا جی نہیں کہہ سکتا. یعنی کہ اللہ بھی ایک ہے، والدین بھی ایک. جس طرح تمہیں میری عبادت کا حکم ہے، ان کی تابع داری کا حکم ہے اور ان پر احسانات کا حکم. اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت بھی نہ کرو. والدین کی جتنی تعلق ہے، محبت ہونی چاہیے اولاد کو، اس سے زیادہ اور کسی سے نہیں ہونی چاہیے. جی. یعنی وہ قربت کے قرب قیامت کے جو علامات ہیں اس میں ہے نا کہ بعض ایسا وقت آ جائے گا، اللہ نہ کرے آئے، کہ بندہ دوست کو قریب کرے گا اور والدین کو دوری کی نگاہ سے دیکھے گا. یعنی اس کو زیادہ اہمیت دے گا. یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے لیے دعائیں بھی کرے اور اپنے بازو کو بھی ان کے لیے اپنے آپ پورے جسم کو جو جھکا کے رکھے والدین کے آگے ان کے سامنے جھکا کے رکھے. سجدہ نہیں کرنا، باقی ہر بات ماننی ہے. یعنی کہ والدین کو اللہ پاک نے بہت حقیقت دی ہے. مومن مسلمان ہو تو پھر تو شان ہی اور ہے. خدا نخواستہ کافر بھی ہوں والدین، تو ان کا بھی احترام لازم ہے. ٹھیک.
ٹھیک ہے. حضرت اسما تھی غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. میری ماں مسلمان نہیں ہے تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئی ہیں. میں ان کی کو مہمان نوازی کو ان کا حسن سلوک کروں. آپ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح پروٹوکول دو بالکل کرو. جیسے کہ مسلم سمجھ کے دیتے ہیں. ہاں یعنی کہ وہ ان کو بھی اللہ پاک نے احترام پورا کرنے کا حکم دیا. والدین کا یہ احترام بتائیں. والدین کا احترام ہے، وہ اپنا مذہب اپنے پاس رکھیں. لیکن آپ کا مذہب آپ اس کو یہی تعلیم دیتا ہے مسلمان کو جی. کہ ان کا بھی احترام کرے، ان کے بھی ان کی پوری خدمت جتنی ہو سکتی ہے کرے. یہ اسلام کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور والدہ خاص طور پر والدہ جی. کہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے، من حق بے حسن صحابتی، میری صحبت کا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ والدہ. آپ فرماتے ہیں ابو کا، اموں کا. تھما من، آپ فرماتے ہیں سما اموں کا، سما من. آپ فرماتے ہیں اتنی جلدی والدہ کے حقوق پورے نہیں ہوتے. سما ابو کا. چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا تیرا باپ بھی تیرے حسن سلوک کا وہ بھی حقدار ہے. اور والدہ آپ فرماتے ہیں اس کے قدموں میں جنت ہے. یعنی کہ اس کو ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی کہ جنت بہت قریب ہے. یعنی صحابی جا رہے تھے غالباً کسی جہاد پر، نام لکھوایا آپ نے پوچھا تیرے والدین یا والدہ ہے گھر میں؟ ہاں جی بالکل ہے. آپ فرماتے ہیں انہی کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے. یہی جہاد ہے. اور ان کی اجازت کے بغیر جہاد میں جیسا عظیم عمل ہے، یعنی وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا فیصل افضل شیخ صاحب، چلتے پھرتے کام کاج، اپنے معاملات، جاب، بیزی ہیں آپ اپنے کاموں میں، ساتھ ساتھ وہ ذمہ داری آپ کی سر انجام دی جا رہی ہے. ذکر الہی، تسبیح و تحمید ہماری زندگی میں اللہ کی معیت اور قرب کا احساس پیدا کرتی ہے. یہ بھی کرتے رہیں تو یہاں سے بھی بات بنتی چلی جائے گی آگے. اس کے بڑے فائدے ہیں. اس کی ایک مثال بھی دوں گا لیکن اس کے فوائد پہ بات کرنا چاہوں گا. اس کے فائدے یہ ہیں کہ ظاہری بات ہے ہم ایک کشمکش سے گزر رہے ہیں. ایک طرف ہم قرب الہی چاہتے ہیں، دوسری طرف شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ایسے میں یقیناً ذکر الہی شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے. جیسے اذان سنیں، اذان جو ہے وہ اس کو بھگانے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی یہ سارے جتنے بھی رب کی حمد کے، اس کی تسبیح کے کلمات ہیں، اس کی ثنا کے، وہ یقیناً شیطان کو دور کرنے اور بھگانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے. یہ تو ہمہ وقت، اور پھر اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. سارے کلمات جتنا بھی جس حوالے سے بھی ذکر کریں، وہ معوذتین ہیں وہ پڑھیں، وہ شیطان کو دور کرتے ہیں، اللہ کی قربت کا، اس کی حفاظت کے حصول کا ذریعہ ہے. آیت الکرسی ہے وہ شیطان سے محافظت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی شیطان سے دوری کا، اس کو دور کرنے کا اور اللہ کی حفاظت کے حصول کا ذریعہ ہے. اس میں تو شک کوئی نہیں ہے. اور ویسے بھی ہماری قلبی ذہنی تطہیر کے لیے بھی، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تھاٹس کو، اپنی سوچوں کو پیوریفائی کریں، صاف کریں، پاکیزہ رکھیں، تو یقیناً یہ تلاوت ہو یا ذکر اذکار ہو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کا ذہنی طور پہ. اور یہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ اگر ہم ساتھ توبہ استغفار کو بھی شامل کریں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے ایک بڑے امام نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ بغداد کے نواح میں کسی سفر پہ تھے تو رات گزارنے کے لیے کسی مسجد میں انہوں نے رکنے کا ارادہ کیا، لیکن حالات کی نرمی سختی جیسے ہوتی رہتی ہے، اس دور میں بھی کوئی اچھا معاملہ تھا، مسجد انتظامیہ نے سے معذرت کر لی. انہوں نے بھی، امام صاحب نے بھی تعارف نہ کروایا اور وہ ان کو باہر جانے کی درخواست کر دی گئی. وہ چلے گئے. وہ مسجد کے گیٹ پہ ہی تھے تو وہ مسجد کے سامنے کوئی تندور والا تھا. اس نے کہا بھلے مانس ہیں، کوئی اچھے بزرگ لگ رہے ہیں. اس نے ان کو دعوت دی کہ آپ میرے پاس رک جائیں. اس میں یہ آتا ہے کہ وہ امام صاحب نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہ جو تندور والا ہے وہ ہمہ وقت
استغفار کر رہا ہے، آٹا گونڈتے، صفائی کرتے، کسی اور کو روٹیاں لگاتے ہوئے، ہر وقت اس کا ایک ہی مشغلہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہم اغفر لی۔ اس کا اس کی یہ مشغولیت دیکھ کے، اس کا یعنی کہ ہمہ وقت اس کے ہونٹ جو ہیں وہ جنبش میں ہے۔ امام صاحب رہ نہ سکے، نیک لوگ اس طرح کے معاملات میں تجسس کرتے ہیں، ہاں جی، یعنی نیک لوگوں کو نیکیاں تجسس پہ آمادہ کرتی ہیں، ترغیب دیتی ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں انہیں تجسس کسی اور طرف ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے تجسس بھی نیکیوں کی طرف راغب ہو۔ آمین آمین۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا، میرے بھائی جی، میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو ہمہ وقت بس استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا کبھی کوئی فائدہ بھی دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کا میں نے اتنا فائدہ دیکھا ہے، میری کوئی تمنا رہی نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو استغفار کو ایسا۔ اور یعنی وہ کوئی بیٹھ کے کہیں وہ علیحدہ سے بیٹھ کے نہیں کر رہا، بلکہ چلتے پھرتے اپنے کاموں میں کر رہا۔ اس کے اس جواب نے امام صاحب کے تجسس کو مزید بڑھا دیا، فرمانے لگے کہ کوئی ایسی طلب، کوئی چاہت، تمنا، کوئی ابھی تشنہ تکمیل ہے تو وہ بھی بتائیں، ہے ایسی کوئی؟ میں نے کہا ہاں میری ایک چاہت ایسی ہے کہ کبھی میں اپنی زندگی میں وقت کے امام محدث فقیہ احمد بن حنبل کی زیارت کر لوں، کر سکوں۔ تو پھر امام صاحب خوش ہو کہنے لگے آج رب نے خود مجھے تیرے پاس تیرے پاس ہوئی تھی، مل لو۔ ہاں، اس کے بڑے ثمرات ہیں کسی پہلو سے بھی، یہ بس ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب بننے کی ضرورت، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دن بھر کے کام، جیسا ابھی سر بھی فرما رہے ہیں، شیخ صاحب فرما رہے ہیں، دن بھر کے کاموں کے بعد ہم جب رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا تنہائی کا عالم ہے، اللہ کا اور ہمارا ساتھ ہے، بندہ صرف اپنے آپ سے ہم کلام ہو جائے، پوچھ لے کہ میں نے سارے دن میں کیا کیا ہے، اپنا محاسبہ کرے، اور پھر وہ ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، رب کا قرب ملتا ہے اس سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے۔ محاسبہ کرے، تو حکم بھی ہے کہ تم اس وقت تک اپنا محاسبہ کرتے رہو جب تک تمہارا محاسبہ یعنی قیامت قائم نہ ہو جائے، تو اس وقت ہو۔ اس سے قرب اس انداز سے ملتا ہے، اس طریقے سے ملتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ آج میں نے سارا دن جو ہے وہ نیکیاں کم کی ہیں، برائیاں زیادہ کی ہیں، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ وہ پھر ان چیزوں کو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے یا دیگر عبادات کرتا ہے، جی، تو پھر اس کے اندر روحانیت آتی ہے، اللہ کا قرب آتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ جب شمار کرتا ہے کہ آج الحمدللہ میں نے برائیاں کم کی ہیں، میں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں، محاسبہ کر دونوں کو ایک توازن قائم کرتا ہے۔ تو جب وہ توازن قائم کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری نیکیاں جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، تو پھر اس کے دل کے اندر ایک اور شوق ذوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اور زیادہ نیکیاں کروں۔ تو جب وہ رات کو تنہائی میں پھر عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے یا ذکر و اذکار کرتا ہے، پھر اس کو اس سے بھی زیادہ روحانیت میسر آتی ہے کہ نیکیاں پہلے بھی ہیں، مزید نیکیاں جو ہیں اس کی روحانیت میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی قرآن مجید میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، کہ پہلے جو اس نے اپنے گناہوں کا ذکر کیا تھا، اب اپنی نیکیوں کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کر دیتی ہیں۔ تو یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو جب آدمی نیکیاں زیادہ کرتا ہے، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، روحانیت الحمدللہ خود بخود آ جاتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ صحیح، جی شیخ صاحب فرمائیے۔ ان کی بات کی تائید میں ایک روایت میرے ذہن میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، اسی اثناء میں ایک صحابی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی جو مسجد میں داخل ہو رہا ہے اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ بڑے متجسس ہوئے، اور یہ عمل 1-2 دن یا 3 دن رہا، مسلسل ایک ہی شخص کو 1 دن 2 دن یا 3 دن بشارت ملی۔ جی، تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیک لوگوں کا تجسس نیکیوں کی طرف ہوتا ہے، ہوتے بالکل۔ ایک صحابی نے اس
بشارت پہ بڑے تجسس کا اور بڑی رغبت کا اظہار کرتے وہ اس کے گھر چلے گئے رات کو. جی. دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑی خوش دلی سے کہا آئیے تشریف لائیے. وہ ان کے مہمان بنے اور اصل میں تو وہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ زبان نبوت جس کو گارنٹی حاصل ہے, اتھینٹیکیشن حاصل ہے اللہ کی کہ محبوب بولتے نہیں ہیں اس وقت تک جب تک میں وحی نہیں کرتا. تو ایسی زبان سے جنت کی ضمانت ملنا در حقیقت یہ تو 100% ہے. تو وہ ان کے روزمرہ کے معمولات کے مشاہدے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے. روز و شب دیکھی, رات کی عبادت دیکھی, معمولات دیکھے, ذکر اذکار, تلاوت, صدقہ و خیرات, سارے دن اور رات کے مشاہدے کے بعد اس بھائی کو پاس بٹھا لیا. کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تجھے جنت کی ضمانت ملی ہے 1 سے زیادہ دفعہ. اس بات نے مجھے تجسس میں ڈال دیا اور میں تیرے روز و شب کے معمولات دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ کون سے عمل تو کرتا ہے جس کی وجہ سے تجھے ضمانت ملی ہے. میں نے تیری تہجد دیکھی ہے وہ مجھ سے بڑھ کے نہیں ہے. میں نے تیرے ذکر اذکار کا معمول دیکھا ہے وہ مجھ سے بڑھ کے نہیں ہے. میرا صدقہ و خیرات تجھ سے بڑھ کے ہے. لیکن میں تجھ سے پیچھے ہوں, جنت کی ضمانت پانے میں تجھ سے آگے بڑھ گیا. اس کا راز کیا ہے؟ تو جیسے کہ وہ شیخ صاحب فرما رہے تھے رات کا محاسبہ اور تنہائی کی باتیں, اس نے کہا کہ ایک شاید بات ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مرتبے پہ فائز کر دیا ہے. میں رات جب بستر پہ دراز ہوتا ہوں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. دل میں کسی کی شکر رنجی ہے, غصہ, گلہ, شکوہ, اس کو میں پاک صاف کر دیتا ہوں دل سے. شاید یہ عمل میرے رب کو پسند آ گیا اور مجھے ضمانت. اللہ اکبر. جی سر فرمائیے. بعض دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود عملی طور پر بھی اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو وہ رات کے قیام کی ہے, سجود کی ہے کہ آپ اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے. تو اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ آپ کے ذمے تو کوئی گناہ بھی نہیں تو پھر بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں. تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو امت کو یہ اس طریقے سے فزیکل طور پر پریکٹیکل طور پر عمل کر کے امت کو یہ نمونہ بنا کے دکھا رہے ہیں کہ اگرچہ آدمی نیک بھی ہو لیکن مزید نیکیاں کو بڑھ چڑھ کر نیکیوں کو بڑھ چڑھ کر کرے. جی. دوسری مثال ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ ایک دن اپنے باغ میں تھے. تو باغ ان کا مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا اور وہ باغ بھی ان کو بڑا پیارا تھا اور 2 دفعہ پھل بھی دیتا تھا اور بڑا خوبصورت, اور لوگ وہاں جا کر اکثر وہ میٹھا پانی بھی وہاں پر موجود تھا تو بیٹھا کرتے تھے, بڑا اچھا. تو وہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے نا ایک پرندہ وہاں سے گزرا تو آپ کی نظر جو ہے نا وہ پرندے کی طرف چلی گئی. تو آپ نے اپنا اسی وقت محاسبہ یہ کیا کہ حالانکہ یہ چھوٹی سی ایک وہ سمجھیں کہ ہماری نظروں میں ہم نماز پڑھتے کتنی بڑے بڑے خیالات لاتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا خیال اس طرف گیا, یعنی ایک مومنٹ آیا اور آ کے گزر بھی گیا لیکن ان کے دل کے اندر اتنا بھی جو ہے نا وہ بڑا ناگزیر گزرا کہ میری نماز میں اتنا سا خیال بھی اس طرف چلا گیا. وہ اتنے اس کے اوپر انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا, کہنے لگے آج کے بعد میری یہ نیت پکی ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں. اور اسی وقت گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ سارا باغ جو ہے نا میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ اپنے قریب رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کر دیں. یعنی انہوں نے ایک چھوٹی سی کمی یا کوتاہی کو انہوں نے محسوس کیا تو اپنا فوری طور پر محاسبہ کس طریقے سے کیا, اللہ کے راستے میں اپنا پورا باغ جو ہے وہ صدقہ کر کے دیا, جس کو لوگ رشک سے دیکھتے تھے. ٹھیک, کیسی خوبصورت مثال ہے. پروفیسر صاحب جس طرح یہ مثالیں ابھی ہم سن رہے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, قرب الہی پانے کے لیے, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے اور ہم محض اللہ کی رضا کے لیے اپنا غصہ پی جائیں, اسے معاف کر دیں کہ میں قدرت رکھتا ہوں تم سے جسمانی بھی اور ویسے بھی کہ میں تم سے بدلہ لے سکوں, لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا,
تو یہ عمل ہمیں اللہ کے کتنا قریب کرتا ہے؟ جیسے ابھی شیخ صاحب نے فرمایا، واقعہ بیان کیا کہ میں سب کو رات کو معاف کر کے سوتا ہوں. آپ فرمائیے. اللہ پاک نے اپنے مقرب ترین لوگوں کی صفت بیان کی ہے قرآن حکیم میں، سورہ آل عمران میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پی جانے والے اور کسی کی کوتاہی ہو تو اس کو معاف کر دینے والے. معاف کر دینے والے. جی یہ اللہ والوں کی، اللہ کے مقرب ترین لوگوں کی علامات ہیں جی کہ معاف کر دینا. کس قدر غصہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ تھا، جی ایک آپ کو جی جی واقعہ یاد تھا، یاد آ جاتا ہے. سب زیادتیاں بھی یاد تھیں، سب کچھ یاد تھا. اپنے پیاروں پہ ظلم کیے گئے، سب خود کچھ پہ تھا. ظلم کیا گیا، اذیتیں دی گئیں. کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی آپ، ہاں جی سب نمایاں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ہی لفظ کہا کہ تم سارے کے سارے میری طرف سے آزاد ہو. کوئی برڈن نہیں کسی پر، مسلمان ہو ضرور، لیکن من دخل فی بیت اللہ فلہ امان، من دخل دارا سفیان جی جی فلہ امان، جی من اغلق بابہ فلہ امان. جیسا بھی ہے ویسے ہی وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، دروازہ بند کر دے، میری طرف سے امن میں. امن میں. بیت اللہ میں آ جائے امن میں، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے امن میں. ابو سفیان کون ہے؟ دیکھیں آپ. جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں مقابلہ نہیں کیا، نہیں کیا. اور یعنی دشمنوں میں سب سے اول درجے کا سمجھے اس وقت یہ احد کے میدان میں. یعنی ان کا سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح مقابلہ کیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بھی معاف کیا، معاف کر دیا. جی اور پھر ابو سفیان نے اپنی زوجہ سے، ہندا سے کہا، جو کہ وہ بھی بنو امیہ خاندان کی تھی، جنگجو عورت تھی. سنا ہے ہم نے کہ وہ امیر حمزہ کو قتل کروانے کے لیے ہاں جی اس نے ایک بندہ تیار کیا تھا. بعض مسلمان تو ہو گئے، وہ زہر آلود تلوار کے ساتھ امیر حمزہ کو صرف قتل نہیں کیا، اس کے باڈی بھی اس نے خراب کی. ان سے کہا کہ تمہیں مسلمان ہو جاؤ. کہ تم نے تو مسلمان ہو کر بنو امیہ کے ناک کو زمین پہ لگا دیا ہے. میں نے ایسے بادشاہ بڑے دیکھے ہیں، ملکوں ملکوں کے فاتح بہت دیکھے ہیں، تو تم بزدل نکلے ہو. چلو نہ اسلام قبول کرو. 2 دن نہیں گزرے تو آ گئی ہندا اپنے خاوند کے پاس، چلیں مجھے بھی وہیں لے چلیں جہاں سے تمہیں خیر ملا ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم دین اسلام کو قبول کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرو؟ صلی اللہ. کہنے لگے مجھے اس بات نے مجبور کیا ہے. میں نے فاتح قومیں دیکھی ہیں، وہ جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں نا، وہ وہاں لوڈی ڈالتے ہیں، وہ چھوڑتے کچھ نہیں، پھر وہ شور بدلہ کرتے لیتے ہیں، بہت الگ الگ کرتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ جب سے انہوں نے ملک فتح کیا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی سجدے میں گرا ہے، اور عام معافی مل رہی ہے. اور کسی دشمن کو انہوں نے کوئی اپنا انتقام کا نشانہ نہیں بنایا. یہ کوئی فاتح نہیں ہے، یہ کوئی عجیب انسان ہے. یعنی کہ یہ صرف فاتح نہیں ہے. ہم نے اس کو اس طرح محسوس کیا ہے کہ یہ لوگوں کا خیر خواہ ہے. ہم اس سے محروم کیوں نہیں؟ ہندا بھی مسلمان ہوئی، ویشی بھی مسلمان ہوا، مسلمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، میری طرف سے تم آزاد ہو. یعنی غصے کو پی جانا، دشمن کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑی صفت ہے اگر کسی کے اندر ہو تو. ہمارے اندر تو اتنی نہیں ہے. اچھا یہ بات تھوڑی آگے ہے پروفیسر صاحب. یہ بتائیے کہ آج کل کے فتنوں کے دور میں اپنی زبان، نگاہ، اس کی حفاظت کرنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ اور جو یہ مجاہدہ کر لے، اس سے بھی قرب الہی کی
جو لذت ہے وہ بہت بڑی بات ہے یہ. جی یعنی معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنا چاہے بھی ہاں جی یعنی درمیان کار دریا تخت مندم کر دائی و بعض میگوئی دامن ترمکن ہوشیار باز. سمندر میں چھلانگ بھی لگائے کپڑے بھی نہ بھیگیں نہ بھیگیں. تو ممکن نہیں ہے. یعنی کسی شاپنگ سینٹر پہ چلے جائیں, بازار میں چلے جائیں, کہیں پہ چلے جائیں, بے پردگی عام ہے. جی تو ہمیں حکم ہے کہ یدنین یا اپنے نگاہوں کے نیچے رکھیں. تو انہیں بھی حکم ہے جی جی پردے میں رہیں. وہ پردہ تو ہوا ہو گیا اللہ اکبر. اللہ ماشاء اللہ, وہ تو رہا نہیں. اب ہمارے لیے نظروں کو نیچا کرنا بڑا مشکل ہے. سبھی مجھ کو کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نظر اپنی, انہیں کوئی نہیں کہتا کہ نہ پھرو یوں یہاں ہو کر. یعنی کہ وہ کرے اگر, یہ تو فرشتہ ہے ایسے دور کے اندر, اس دور کے اندر کرتا ہے کوئی نظر نیچی کرتا ہے. یہ پرانی بات ہے, غالباً علی مرتضیٰ کی ہے, کس کی ہے, کوئی صاحب دیکھ رہے تھے کسی کو, لڑکی کو, عورت تھی کوئی, تو دیکھتے جاتے ہیں, دیکھتے جا رہے تھے. کہنے تو آپ کو پتہ نہیں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ایسے دیکھنے سے. یعنی ایک نظر کی تو اجازت ہے نا. ایک نظر ہی ایسی ہے کہ اس کو اٹھانے نہیں, دوبارہ کرنی نہ پڑے. ایک نظر بھی جو ہے اس کو نیچے کرے, اگر کرے تو یہ اس کی سمجھے ولایت ہے اس دور کے اندر. لیکن کرنا مشکل ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو سنبھالنا اور معاشرے کی سب خرابیاں دیکھتے ہوئے بھی انسان یہ محسوس کر کے ان سے کیسے بچے, بچ جائے ولی اللہ ہے اس دور کے اندر. ٹھیک ہے. مجھے گفتگو سمیٹنی ہے. میں اپنے تینوں مہمانوں سے چاہوں گا کہ ایک خوبصورت سا میسج قرب الہی کی, ہمیں جو لذتیں مل جائیں, قرب الہی کو کیسے پالیں, چھوٹا سا ایک پیغام میں لینا چاہوں گا. پھر میں نے دعا کے لیے پروفیسر صاحب سے گزارش کرنی ہے. فیصل افضل شیخ صاحب, ایک چھوٹا سا پیغام دیجیے اسی موضوع کے حوالے سے. صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے, اور اس میں یہ سمجھیے کہ ہمارا سب سے مضبوط سہارا صرف رب ہے. جی اس کی قربت پائیے, اسی نے ہمیں اس دنیا میں بھی سہارا دینا ہے اور آخرت میں بھی. بس یہی بات کرنا چاہتا ہوں. یہی بات ہے. ڈاکٹر صاحب. جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ یہ دنیا بہت کم وقت ہے, اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنے گناہوں کو, اپنی غلطیوں کو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ استغفار کر کے معاف کرائیں اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنی باقی زندگی بسر کریں. ٹھیک ہے. پروفیسر عتیق الرحمان صاحب پلیز فرمائیے آپ بھی. جس طرح دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ زندگی بہت مختصر ہے, وقت کی مناسبت سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ لمحات جو استغفار کے تھے, اللہ کی قربت کے تھے, وہ بڑے مختصر رہ گئے. تھوڑا وقت رہ گیا رمضان کی گھڑیوں میں. اللہ اکبر. اس کے اندر اللہ سے قرب حاصل کرنے کی سب سے بہترین جو رات ہے لیلۃ القدر, وہ اسی معاشرے میں 2 طاق راتیں گزر چکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کہ طاق راتوں میں تلاش کرو. تو زیادہ تر کانسیپٹ لوگوں کا 27 کا ہے, ہاں جی لیکن سبھی میں ہو سکتی ہے. جی لیکن اس میں عبادت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق احیا لیلہ اے قضا لہو و جمع نساء, یہ کرنے کا بھی وقت ہے. ٹھیک ہے. اللہ یہ تعالیٰ وقت ہے ابھی ہمارے ابھی پاس. وقت ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, کوشش کر لیں اس کو حاصل اس کر کے لیں. فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ راستہ بھی قرب الہی کی طرف جائے گا. یہ بھی لذتیں 100% سمیٹیں. جا جائے رہا گا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ فیصل افضل شیخ صاحب. سر آپ کے آنے کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے ڈاکٹر مولانا انصر جاوید گھمن صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے پروفیسر شیخ عتیق الرحمان سیال کوٹی صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا کروائیے
جس میں ہمارے پیغام ٹی وی کے دیکھنے سننے والے، ہمارے معاونین، عالم اسلام کی جو اس وقت کنڈیشن ہے ان کے لیے، جتنی بھی لوگوں کی حاجات ہیں، بیمار ہیں، سب کو دعا میں شامل کیجیے. آئیے یا رب القسم کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم اعزنا ولا تذلنا زدنا ولا تنقصنا آتنا ولا تحرمنا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأساتذتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. الہ العالمین ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، ہمارے ملک پر اپنے رحمت کی برکھا برسا. اے اللہ ہمارے خوف اور خطرے کو دور فرما، ہمیں امن و امان نصیب فرما. تمام عالم اسلام کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی جہاں مسلمان پریشان ہے الہ العالمین ان کی پریشانیاں دور فرما. اے الہ العالمین ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری سختیاں دور فرما، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے اے الہ العالمین ہمیں توفیق دے. ہم تیرے احکامات پر عمل کر کے تیری قربت حاصل، جس حد تک ہو سکے قربت حاصل کریں، اور تیرے قربت کے بعد ہم تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تیری جہنم سے نجات چاہتے ہیں. اے الہ العالمین ہمیں ہماری ساری کوتاہیاں معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی کوتاہیاں معاف فرما، اور ہمارے چھوٹے بڑے اعمال جو جس طرح کے بھی جس انداز سے بھی ہیں ان کو قبول فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لیں جی، اس کے ساتھ ہی جو آج کی نشست ہے قربت الہی کی لذت ہم کس طرح سے حاصل کریں، بڑی سیر حاصل ہم نے گفتگو کی ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنا محاسبہ بھی کریں اور اپنے معاملات بھی سر انجام دیتے رہیں. جو سب سے سمجھنے کی بات یہ بھی آئی، معاف بھی کر دیا کریں. معاف کریں گے تو معاف کیے بھی جائیں گے. اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا ہمارا دوبارہ جو ساتھ ہوگا وہ بلیس نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہوگا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو